अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज एक ऐसे गुनाह के ऊपर बात करेंगे कि जो गुनाह अपने इर्तिकाब करने वाली की सारी नेकियों को खा जाता है, उसके अमाल को गारत कर देता है और दुनिया और आखिरत में उस पर अल्लाह की लानत और अजाब का सबब बनता है। ये संगीन गुनाह बुहतान का और झूठे इल्जाम का गुनाह है। देखिए, झूठ एक इखलाकी बुराई है, हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन झूठ की एक इंतहाई शक्ल वो होती है जिसमें कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और ये फैसला करते हैं कि किसी दूसरे मुसलमान या किसी दूसरे इंसान की इज्जत व आबरू को उन्होंने दाग लगाना है, उसको लोगों की नजर में गिराना है, उसे बदनाम करना है, लोगों को उससे दूर करना है। चनाचे वो उसकी आबरू के ऊपर दाग लगाते हैं। कुरान मजीद ने इसको कई पहलुओं से बयान किया। इसकी सबसे नुमाया किस्म तो वो है जिसमें मासूम, पाकदामन और भोली भाली खवातीन के ऊपर जब बदकारी का इल्जाम लगाया जाए तो कुरान मजीद ने उसे एक इंतहाई संगीन गुनाह करार दिया है। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से जब उन पर बुहतान लगाया गया और उस बुहतान की जब बारात कुरान मजीद में नाजिल हुई और ये बताया गया कि कितना संगीन गुनाह है, तो फिर इसके कई पहलू हैं जिन पर तवज्जो दिलाई गई। इसमें से एक पहलू तो ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत कम जराइम की सजा खुद मुकर्रर की है। उनमें से एक झूठा इल्जाम या बुहतान है और इसकी सजा 80 कोड़े मुकर्रर की गई है और ऐसे लोगों की शहादत कभी कबूल नहीं की जाएगी। ये कुरान मजीद का फैसला है और उनके फिस्क का ऐलान कर दिया गया है। ये एक इंतहाई संगीन बात है जो कुरान मजीद में बयान हुई। फिर कुरान मजीद ने इससे भी ज्यादा संगीन बात जो कही है इस हवाले से, झूठे इल्जाम और बुहतान के हवाले से ये बात कही है, वो ये है कि जो लोग ये काम करते हैं उन पर खुदा की लानत है दुनिया में और आखिरत में, और उनके लिए अजाब अजीम है। ये इंतहाई संगीन किस्म की वईद है जो कुरान मजीद में सुनाई गई है। और इसी पस मंजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 7 मुहलिक गुनाहों को बयान किया है तो उसमें इस गुनाह को भी शामिल किया है, यानी खवातीन के ऊपर, मासूम खवातीन के ऊपर बदकारी का झूठा इल्जाम लगाना। इस हवाले से कुरान मजीद ने एक बहुत अहम बात इस मौके पर कही है सूरह नूर के अंदर, और ये तवज्जो दिलाई है मुसलमानों को कि जब तुम इस तरह को कोई वाकया सुनते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। क्या तुम्हें उस वाकये को, उस चीज को आगे बढ़ा देना चाहिए? एक शख्स ने सुना, उसने दूसरे से कह दिया, दूसरे ने सुना, उसने तीसरे से कह दिया, उस तरीके से पूरे माशरे के अंदर इस तरह की चीजें फैल गई। नहीं, कुरान मजीद सही तरीका बताता है कि तुम्हें हुस्न जन से काम लेना चाहिए, एक दूसरे से बल्कि अपने आप से हुस्न जन से काम लेना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जब मैं ये काम नहीं कर सकता तो एक दूसरा मुसलमान जिसकी हैसियत मालूम है, जिसकी शोहरत अच्छी है, वो इस काम का इर्तिकाब कैसे कर सकता है। चुनांचे कुरान मजीद की ये तालीम है जिसे हम इख्तियार करें तो माशरे के अंदर कभी इस तरह की चीजें नहीं पनप सकती। क्योंकि देखिए, होता यह है कि जो लोग इस तरह के जराइम का इर्तिकाब करते हैं, यानी मासूमों के ऊपर बुहतान लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, वो बहुत कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी वो सोच समझ के ये काम कर रहे होते हैं। ये मेरे और आप जैसे आम लोग होते हैं जो अपनी मासूमियत में, बेखबरी में इस तरह की चीजों को आगे बढ़ा देते हैं। ये समझते हैं कि नहीं, फला आदमी कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, चलो हम पूछ के देख लेते हैं, चलो हम किसी के सामने बयान कर देते हैं। इस तरह की किसी चीज की इजाजत कुरान मजीद ने हमें नहीं दी है, बल्कि हमें यह सिखाया है कि हुजूर ने तो खासतौर पर इस बात को इस तरह बयान किया है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए ये बात काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को वो आगे बयान कर दे। कुरान मजीद ने भी हमें तलकीन की है कि हमें इस तरह की चीजों की तरदीद कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम आगे फैलाएं, हमें इसे इफ्क और झूठ कहकर इसकी मुकम्मल तरदीद कर देनी चाहिए, ताकि इस फितने का और इस तरह के तमाम फितनों का जो सर है वो इब्तदाई कदम के ऊपर कुचल दिया जाए। अच्छा, कुरान मजीद के दीगर बयानात से मालूम होती है कि ये जो गुनाह है इल्जाम व बुहतान का, ये ना सिर्फ ये कि सिर्फ खवातीन तक महदूद नहीं है, और इसी तरीके से ये किसी की इज्जत व आबरू पर इल्जाम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसकी और भी जहतें हैं। मिसाल के तौर पर सूरह यूसुफ में हम देखते हैं कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनके भाई एक बुहतान लगाते हैं। जब उनके सगे भाई बिन्यामीन को इत्तेफाक की बिना पर या अल्लाह ताला की हिकमत की बिना पर पकड़ लिया गया, यानी बादशाह का पैमाना खो गया था जिससे वो चीजों का वजन करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन के सामान में अपना पानी पीने का प्याला रख दिया था, तो उनके सामान की जब तलाशी हुई तो शाही पैमाना तो नहीं मिला, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पानी पीने का जो गिलास था, पानी पीने का जो बर्तन था, वो मिल गया। चुनाचे उन्हें रोक लिया गया, और जब यह कज़िया हजरत यूसुफ के दरबार में पेश हुआ
تو حضرت یوسف کے جو بھائی تھے جو اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے بھائی کے اوپر الزام لگایا، یہ کہا کہ اس نے چوری کی ہے، چلیے اس کے تو کچھ شواہد اس پانی کے پیالے کی شکل میں موجود تھے، لیکن اس موقع پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا، جن کو انہوں نے کنویں میں خود دھکیلا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ اس نے اگر چوری کی ہے، بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو یہ تو ہے ہی چور، اس کا بھائی بھی چور تھا، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یہ وہ موقع ہے قرآن مجید نے، اب یہ بڑی اہم بات جو میں توجہ دلا رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، انہوں نے کوئی اس وقت سزا تو نہیں دی ان لوگوں کو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا راز فاش ہو، لیکن انہوں نے زیر لب ایک جملہ کہا، اپنے دل میں ایک بات کہی، قرآن نے اس کو نقل کر دیا۔ کیوں نقل کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو اون کر رہے ہیں پوری طرح۔ انہوں نے کہا یہ بدترین لوگ ہیں، انتم شر مکانہ، تم بس ترین سطح کے لوگ ہیں، تم ایک معصوم انسان کے اوپر تہمت لگا رہا ہو، اس پہ الزام لگا رہا ہو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے یہ بات بیان کی، ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ تہمت چاہے آبرو پر نہ لگے، اس پہلو سے لگ جائے کہ آدمی کی حیثیت تو عرفی ختم ہو جائے۔ اگر مالی بدعنوانی کا الزام بھی اگر اس پہ لگ رہا ہے اور نہیں کیا ہو اس نے، اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں اور ہم آگے پہنچا رہے ہیں، تو ہم بدترین لوگ ہیں اور ہمارے لیے پھر وہی سزائیں ہیں۔ کیونکہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے اوپر بہتان لگاتا ہے، یعنی غلطی خود کرے اور اس کا الزام دوسروں کے اوپر لگا دے، تو وہ بدترین جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے آیت 112 میں اس کو بہت بڑے گناہ سے تعبیر کیا ہے۔ تو قرآن مجید کے یہ بیانات ہمیں بتاتے ہیں کہ بہتان اگر کسی خاتون پر لگایا جائے، اس کی عزت پر لگایا جائے، چاہے مرد کے اوپر لگایا جائے، اس کی عزت پر لگایا جائے، یا کسی اور طریقے سے اس کی حیثیت عرفی کو ختم کیا جائے، ہر شکل میں اگر بہتان لگایا گیا ہے تو وہ ایک انتہائی سنگین جرم ہے اور اس کا نتیجہ انتہائی خوفناک ہوگا۔ قرآن مجید میں الزام و بہتان کی ایک شکل تو یہ ہے جو انسانوں کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، اس کی ایک دوسری سنگین شکل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان ہوئی ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے، اس پر بہتان لگاتا ہے، اس پر جھوٹ گھڑتا ہے، تو قرآن مجید اس کو بھی ایک بہت بڑے سنگین گناہ کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پچھلے گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس طرح کی بات جب کہی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے کہ ان کی بارگاہ میں جب اس نوعیت کا کوئی معاملہ کیا جائے گا تو پھر وہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ قرآن مجید کی کئی صورتوں کا یہ موضوع ہے، سورہ انعام کا تو ایک خصوصی موضوع ہے، لیکن یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ گناہ ہے کیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ہدایت دیتے ہیں اور دین ان تک پہنچاتے ہیں۔ اس دین کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کو کیا چیزیں ماننی ہیں اور کیا چیزیں نہیں ماننی، ایمانیات جسے عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دین کے مطالبات کیا ہیں، بندوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو یہ جو ایمان کی دعوت ہے، جو شریعت کی دعوت ہے، یہ جو عبادات کے طریقے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے طریقے ہیں، انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر انسانوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ جو افتراء علی اللہ ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنے کا عمل ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور وہ بہت سی چیزوں کو ایمان کے طور پر، عقیدے کے طور پر، دین کے طور پر، شریعت کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل دین ہے وہ تو کہیں دور رہ جاتا ہے، وہ لوگوں کی توجہات کا مرکز نہیں بنتا۔ یہ جو انسانوں کا بنایا ہوا دین ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے عقیدے ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت ہے، یہ زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اتنا بڑا اور اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر جرائم کی فہرست بیان کی ہے، گناہوں کی فہرست بیان کی ہے، تو اس کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ کے اوپر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام میں، سورہ زمر میں اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ گھڑے، اللہ کی طرف کوئی بہتان گھڑے، اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو موضوع بنایا ہے، اور آپ نے ایک روایت کے اندر جو صحیح روایت ارشاد فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات نکالے جو اس میں نہیں ہے، تو ایسی ہر بات کو ہمیں اٹھا کے پھینک دے جائے، اسے مردود قرار دیں گے، ہم اسے ہم قبول نہیں کریں گے، اسے ہم رد کر دیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن و سنت تک محدود رکھیں۔ دیکھیے، دین کا تنہا ماخذ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ جس چیز کو دین کہہ دیں گے وہ دین بن جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی چیز
کبھی دین نہیں بن سکتی، چاہے کتنی بھی اچھی نیت سے میں اور آپ یہ کام کریں۔ تو اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید نے دیکھیے اس کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے چیزوں کو رد کر دینا چاہیے۔ ہمیں اس معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے۔ قرآن مجید، ظاہر ہے کہ اس وقت میرے پاس موقع نہیں ہے، ورنہ قرآن مجید کے وہ سارے بیانات میں آپ کو سناتا جس میں آپ کو اندازہ یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب کس طرح بھڑکتا ہے۔ وہ اس طرح کی چیزوں کو خواہشات نفسانی کہتے ہیں، ظن و اوہام کی پیروی کہتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو گمراہی کہتے ہیں، اس طرح کی چیزوں پر بدترین عذاب کی وہ وعید سناتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے مختصر وقت میں ان ساری چیزوں کا موقع نہیں ہے۔ تو اس گناہ کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی شدت کو سمجھنا چاہیے، چاہے وہ پہلی قسم کا گناہ ہو چاہے دوسرے قسم کا گناہ ہو۔ اچھا، اس دوسرے گناہ کے حوالے سے ایک چیز میں واضح کر دوں، یہ بڑی اہم ہے کہ اس میں دو مستثنیات ہیں۔ مستثنیات اس پہلو سے کہنے ہیں کہ اصل میں اس نوعیت کی چیزیں نہیں، اس میں مستثنا تو شاید کچھ بھی نہیں ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ایسی ہی لگتی ہیں، کوئی شخص دین بیان کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ کہہ رہا ہے، لیکن در حقیقت ان کی نوعیت یہ نہیں ہوتی۔ پہلی شکل وہ ہے جس میں کوئی عالم دین اپنا فہم دین بیان کرتا ہے اور دین کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ بات بیان کرے گا تو وہ اعتماد کے ساتھ بیان کرے گا، وہ یقین کے ساتھ بیان کرے گا، لیکن وہ اپنی رائے بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ دین نہیں بیان کر رہا ہوتا۔ دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہو سکتا ہے، حضور نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ بات آئی ہے۔ دین اصل میں صرف وہی چیزیں بنتی ہیں۔ جس وقت کوئی عالم بات کرے گا تو اصل میں وہ قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر اپنا فہم بیان کر رہا ہوگا۔ جب اس کا فہم ہوگا تو اس سے اختلاف بھی کیا جا سکے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو اس کے بعد آنے والے ائمہ نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، انہوں نے ان سے کچھ اختلاف کیا ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو ائمہ جب اپنی بات بیان کرتے ہیں یا علماء اپنی جب بات بیان کرتے ہیں تو وہ واضح کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا فہم دین ہے، ہم یہ سمجھے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھیں تو اصل میں یہ دین نہیں رہا۔ چنانچہ سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ گرچہ یہ دین بیان کر رہے ہیں لیکن یہ دین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے بلکہ ان کا فہم ہے۔ چنانچہ ان سے پھر اس بنیاد پر اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جو چیز جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ منسوب کر رہا ہوتا ہے اور واقعتاً کر بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی نوعیت یہ نہیں ہوتی۔ اس کی اگر آپ کو ایک بہت موٹی سی مثال اگر لینی ہے تو خود ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑی مثال علامہ اقبال کی موجود ہے۔ کبھی آپ نے ان کی جواب شکوہ کو اگر پڑھا ہو تو آپ دیکھیے وہ کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہیں گویا کہ جو کلام کر رہے ہیں، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو یہ علامہ اقبال اصل میں اللہ تعالیٰ کے اسلوب میں کلام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ فکشن ہے، یہ ان کی خیالی بات ہے۔ چاہے علامہ اقبال یہ بات نہ بھی کہیں لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ علامہ اقبال جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، وہ ان کی اپنی رائے ہے، وہ ان کی اپنی حساسیت ہے، وہ ان کی اپنے نقطہ نظر ہے جس کا وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے۔ چاہے وہ حضرت جبرائیل کے حوالے سے کوئی چیز منسوخ کر کے بیان کریں، ان کا جو مشہور شعر ہے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی علامہ اقبال سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک شعر ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے اور کوئی اس کے اوپر اعتراض نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس طرح کے سارے مواقعوں میں کہ فکشن جب بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے تو اصل میں رائٹر ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے، وہ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے اپنی بات کو، کبھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مدعا ہوتا نہیں ہے کہ لوگ اس چیز کو اللہ اور اس کے فرشتوں کا کلام سمجھیں۔ تو یہ کچھ اصولی گزارشات تھیں، اور اس میں غالباً سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو میں نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ اس طرح کے الزام و بہتان چاہے وہ بندوں پہ ہوں چاہے وہ خدا پہ ہوں، جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کا ماخذ ہوتے ہیں، وہ عام طور پر کولڈ بلیڈڈ ہوتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ عام لوگ، میرے اور آپ جیسے لوگ، اصل میں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جوش میں آ کر، جذبات میں آ کر اور بعض اوقات حق کی حمیت میں آ کے ان چیزوں کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ یعنی میرے اور آپ جیسے لوگ بھی اگر اس گناہ میں شریک ہوں گے تو یہ گناہ اتنا سنگین ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے، اس طرح کی چیزوں کی ہمیشہ تحقیق کرنی چاہیے۔ فتبینوا کا جو قرآن مجید میں اصول ہے کہ تحقیق کیا کرو ہمیشہ۔ کچھ شخص اگر موجود ہے زندہ ہے، اس سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ کوئی خاتون اگر موجود ہے تو اس سے پوچھ لیں، اور پھر کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں، کسی کے اوپر بہتان نہ لگائیں۔
اگر ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس تو اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن نے جو معیار بیان کیا کہ 4 گواہ لے کے آؤ، تو یہ اتنے سخت معیارات اسی لیے لگائے گئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے نجاستیں اور گندگیاں نہ پھیلیں۔ اور اگر پھیل رہی ہیں، ہم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، تو یقین کیجئے ہم ایک بہت نازک صورتحال سے دوچار ہیں۔ اور میں اس گفتگو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ ختم کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو آخری چیز اب میں بیان کر رہا ہوں ہمارے یہاں بہت پھیل چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے کسی بھائی پر کفر کا الزام لگاتا ہے تو تم دونوں میں سے کوئی ایک کفر کا مستحق ہو جاتا ہے، یا تو تم اپنی بات میں سچے ہوتے ہو اور سامنے والا کافر ہوتا ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے اور تم نے اسے کافر کہا تو پھر یاد رکھنا پھر کفر کا الزام تمہارے اوپر آئے گا اور تم خدا کے حضور اس حیثیت میں پیش ہوگے۔ تو یہ وہ سنگین چیز ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ کیا کہ یہ بھی الزام ہے، یہ بھی بہتان ہے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ اپنا ایمان بھی چلا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں ہم کتنی آسانی سے لوگوں کو کافر کہہ دیتے ہیں، کتنی آسانی سے لوگوں کے بارے میں فیصلے کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔